आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया में रहने वाली हर मखलूक, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद अलगर्ज सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे। सूरज चाँद सितारे गहना जाएंगे और दुनिया की हर चीज़ को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इस दुनिया को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया में कोई भी मखलूक बाकी ना रहेगी तो इसके बाद क्या होगा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से इस दुनिया को नए सिरे से आबाद फरमाएगा और किस तरह लोगों को इनकी कब्रों से दोबारा ज़िंदा फरमाएगा और इसके बाद कौन कौन से मामलात दरपेश आएंगे। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगी और ज़मीन और रोए ज़मीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जिन्नात, चरिंद परिंद अलगर्ज कोई भी चीज़ ऐसी बाकी ना होगी जो ज़िंदा हो। इस वक्त सब का नामो निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और ख़ूबसूरत नजर आने वाली इस ज़मीन पर हर तरफ चटील मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जब्बार और मुतकब्बिर लोग। दुनिया की इस तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सन्नाटे में गुजर जाएगा और इस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो नए सिरे से ज़मीनों, आसमान और फरिश्तों को पैदा करेगा। इंसानों को दोबारा ज़िंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और इसके ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त चढ़ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। इस वक्त तमाम इंसान नंगे पाँव, नंगे बदन और बेखतना उठ खड़े होंगे जिस तरह माँ के पेट से अभी पैदा हुए थे। और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पूरा होगा कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और तुम लोग फ़र्दन फ़र्दन हमारे पास हाजिर होंगे जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। इसके बाद दीगर अनबिया कराम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अनबिया कराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाएंगे और इसके बाद शुहदा कराम अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। इस दिन काफिर, मुशरिक और मुनाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से ज़िंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा तो कोई लंगड़ा होगा और किसी को चींटी की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बल उठाएगा। इस दिन काफिर इस गैर मुतवक्का ज़िंदगी के मुनासिर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और इनकी आंखें इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और इन काफिरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। इस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमगुजार और मददगार ना होगा। इस दिन ना ही कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे और इस दिन शुहदाए कराम अपने बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे और जो शख्स जिस हालत में फ़ौत होगा वो उसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा। यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो इस गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मर गया वो इस शराब पीता हुआ उठेगा और जो जिना करता हुआ मर गया वो इस तरह जिना की हालत में उठेगा। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब तमाम मखलूक़ात ज़िंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर इसके बाद कब्रों से निकलते ही इंसान पर दो फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान महशर में पहुंचा देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि मैदान हशर मुल्क के शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर इस मैदान में जाना होगा और कफ़ार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान महशर में पहुँचेंगे और जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पाँव तले रोंदे जा रहे होंगे और जो लोग सर के बल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई के साथ मैदान में आएंगे और बाज़ काफिर पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो इन काफिरों को हाँक कर मैदान महशर की तरफ ले जाएगी और अहले ईमान भी अपने अकायद और अमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवा दवा होंगे। बाज़ अहले ईमान पैदल पहुँचेंगे और बाज़ अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान महशर में पहुँचेंगे। किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर दो, हत्ता कि किसी ऊँट पर 10-10 आदमी भी सवार होंगे। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक इस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवा दवा होगी और मंजिल मुकाम महशर होगा। इस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जुर्रत तक ना होगी। इस दिन हर आदमी को यह एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है।
اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گھروں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر و مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس جس چیز کو خدا مانتے تھے وہ اس گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد کے مطابق، اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ اٹھیں گے، نماز پڑھنے والے نماز والوں کے ساتھ اٹھیں گے، اللہ کا حکم ماننے والے اللہ کے حکم ماننے والوں کے ساتھ اٹھیں گے، شہید شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے، ماں باپ کا کہنا ماننے والے ماں باپ کا کہنا ماننے والوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ غرض کہ جس نے زندگی میں جو جو نیکی کی ہوگی وہ اپنی اپنی نیکیوں کے جیسے تمام الگ لوگوں کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ اور اس طرح جن لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہوں گی وہ میرے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے، جن لوگوں نے فرض روزے چھوڑے ہوں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے جو روزے نہیں رکھتے تھے، اور جن لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ گاروں کے ساتھ اٹھیں گے، چور چوروں کے ساتھ اٹھیں گے، زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کے ساتھ اٹھیں گے، جھوٹ بولنے والے جن پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ جھوٹوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ اس طرح گناہ گار اپنے اپنے گناہ کے مطابق اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور نیک لوگ اپنی اپنی نیکیوں کے مطابق نیک لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ حشر کے میدان میں تمام لوگ ننگے پاؤں، ننگے سر اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، زمین اتنی گرم ہوگی کہ پاؤں رکھنا مشکل ہوں گے، اور جسم سورج کی گرمی سے دہک رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ اس دن پوری دنیا میں کسی جگہ پر کوئی سایہ موجود نہ ہوگا۔ انسان 1 منٹ سائے میں جانے کے لیے ترسے گا لیکن اسے کہیں سایہ نہ ملے گا۔ اتنی شدید گرمی ہوگی کہ انسان اپنے ہی پسینے تک اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنی پنڈلیوں، اپنے گھٹنوں، اپنے پیٹ یا پھر اپنی گردن تک ڈوبا ہوگا، اور ایسی ہی کیفیت میں لوگ شدید پیاس اور بھوک کی صورت میں 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کچھ لوگ تو یہ تک کہیں گے اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے، چاہے تو ان نے ہمیں جہنم میں بھیجنا ہے تو بے شک جہنم میں بھیج دے، لیکن ہمیں اس مصیبت سے آزاد فرما دے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا زمین سے فاصلہ 9 کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود جون جولائی میں زمین اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ ہم 1 منٹ بھی ننگے پاؤں زمین میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو آپ سوچیں کہ قیامت کے دن جب سورج ہم سے 1 میل کی دوری پر ہوگا تو کس طرح سے ہمارے دماغ ابل رہے ہوں گے، کس طرح ہم زمین پہ کھڑے ہوں گے، ہم کس وقت کس قدر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہم میں کس قدر سختی میں ہوں گے۔ تمام لوگ انبیاء کرام کو سفارش کے لیے کہیں گے، لیکن کوئی انبیاء کرام میں سے کوئی ایک بھی نبی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا، سب لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں آج کے دن اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، سب کو نفسا نفسی کی پڑی ہوگی، اور تمام انبیاء کہیں گے آج کے دن ہم میں سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پھر تمام لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے شفاعت کا کہیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری شفاعت فرمائیں۔ اس دن تمام لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے اے اللہ کے محبوب نبی، آپ تو اللہ کے دوست اور محبوب نبی ہیں، آپ کی بات تو کبھی بھی خالی نہیں جائے گی۔ اے اللہ کے محبوب، اللہ سے کہیں ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہ بخش دے، اور حساب کتاب کا وقت شروع کرے اور ہمیں اس عذاب سے نجات دے، اور ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے، اور ہمارے گناہ معاف فرما کر ہم پہ غضبناک نہ ہو۔ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں، میری سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محشر کے میدان سے شفاعت کے مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو کہ جنت میں عرش الہی کے نیچے واقع ہوگا۔ اس جگہ پر پہنچنے کے فوراً بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ اے اللہ ان تمام لوگوں کو بخش دے اور ان کے ساتھ نرمی فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنا غضب چھوڑ دیں گے اور ان کا دریا رحمت کا دریا جوش میں آ جائے گا اور وہ اپنے رحمت کی صفت میں آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جاگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے اے میرے پیارے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور مجھ سے سوال کرو، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، اور جس کی بھی آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی،
اور پھر جب شفاعت کبریٰ کی منظوری ہو جائے گی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام محمود سے دوبارہ میدان محشر میں تشریف لے آئیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی مائیت میں محشر کے میدان میں نزول فرمائیں گے۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کا عرش جلوہ افروز ہوگا اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تمام فرشتے زمین کے کناروں پر چلے جائیں گے اور صرف 8 فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ اپنی عدالت لگائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت شروع ہو جائے گی، اور فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے اعمال دے دیے جائیں۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے، نیکیوں والے ہوں گے، ان کو اعمال ان کے سامنے سے سیدھے ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، اور جو لوگ کافر ہوں گے اور جن کے اعمال بد ہوں گے ان کو ان کے اعمال پیچھے سے آ کر ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اس نامہ اعمال کو ملتے ہی تمام لوگوں کو اپنے اپنے کرتوت اور زندگی میں کیے گئے گناہ صاف نظر آنے لگ جائیں گے، اور پھر وہ کہیں گے ہائے یہ کیسی فلم ہے کہ اس میں ہر چھوٹا چھوٹا اور بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہمارا دکھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے پہلے سے بھی زیادہ روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کا نامہ اعمال نیک ہوگا وہ خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، اور اس دن مشرکین اور کفار کے چہروں کی سیاہی میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ان کے چہرے پہلے سے زیادہ بدتر اور سیاہ ہو جائیں گے، ذلت ان کے چہروں سے عیاں ہوگی، اور وہ حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے، اور تمام کافر لوگ اور گناہ گار لوگ کہیں گے کہ کاش آج ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ پیارے دوستو، جب تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے اور نیک لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے اور بدکار لوگ اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ندامت اور دکھ کا سوگ منا رہے ہوں گے، تو اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب کرے گا۔ اس دن سب سے پہلے مشرکوں سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ کیوں تم لوگوں نے دوسرے لوگوں کو میرا شریک ٹھہرایا؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ میں ہی خدا ہوں؟ تم لوگوں نے دوسرے لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیوں ٹھہرایا؟ تو وہ لوگ فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں ہم نے شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو کہیں گے کہ تم لوگ گواہی دو کہ اس نے اپنی ساری زندگی کس کی پوجا کی اور کس کس کو میرا شریک ٹھہرایا۔ کرامن کاتبین جب ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کی پوری زندگی کا نامہ اعمال لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا نامہ اعمال دکھائیں گے، تو اس کے بعد بھی مشرکین جو ہوں گے وہ اپنی بات سے مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم نے یہ کچھ نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا۔ پھر اس وقت کے انبیاء کرام، اولیاء کرام یا پھر علماء کرام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، ان کے خلاف گواہی مانگی جائے گی، تو یہ لوگ بھی بتائیں گے کہ ہم نے ان تک آپ کا دین پورا پورا پہنچایا، لیکن یہ لوگ برابر مشرک رہے اور شرک کرتے رہے۔ اولیاء کرام اور کرامن کاتبین ان کے خلاف گواہی دے دیں گے، اس کے بعد بھی یہ لوگ مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا، یہ لوگ ہمارے خلاف جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جس جگہ پر ان لوگوں نے شرک کیا ہوگا اس جگہ کو وہاں سے اٹھوا لیا جائے گا اور بلوا لیا جائے گا، پھر وہ جگہ آ کر ان کے خلاف گواہی دے گی کہ ہاں اس نے فلاں ٹائم پہ مجھ پہ میری جگہ پہ آ کے یہ گناہ کیے تھے۔ جب مشرکین ان تمام گواہیوں کو جھٹلا دیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کی گواہی نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہرے لگا دے گا اور اس کے تمام جسم کے اعضاء کو بولنے کی توفیق دے گا، تو مشرکین کے جسم کے تمام اعضاء بولنے لگ جائیں گے کہ کس اعضاء سے اس نے کیا گناہ کیا۔ سارے اعضاء اپنے آپ بول کر بتائیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیے۔ پھر جب ان کے اعضاء کی گواہی ان کے خلاف ہو جائے گی تو ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی وعید سنتے ہی مشرک لوگ اپنے جسم کے اعضاء کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ لوگ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن تم نے خود ہی ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو پھر وہ اعضاء کہیں گے کہ جس اللہ نے تم لوگوں کو قوت گویائی دی تھی اسی اللہ نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا تو پھر ہم لوگ کیسے نافرمانی کرتے اور کیسے ہم لوگ بولنے سے انکار کرتے۔ مشرکوں کے بعد پھر منافقوں کی باری آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ منافق سے سوال کرے گا کیا تمہیں میں نے دنیا میں عزت، دولت، مال و شہرت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، دوسرا سوال پوچھیں گے تو کیا تمہیں قیامت کے آنے پر یقین نہیں تھا؟ وہ کہے گا مجھے قیامت کے آنے پر پورا یقین تھا۔ منافق کہے گا اے اللہ میں نے پوری زندگی تیری عبادت کی، نماز پڑھی، کلمہ پڑھا، روزے رکھے، زکوٰۃ دی اور تیرا ہر حکم میں نے پورا کیا، میں تجھ پہ پوری طرح ایمان لے کر آیا۔ اس وقت منافق کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ پوری زندگی کے کیے ہوئے تمام اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کو بتائے اور وہ پورا زور لگا دے گا اپنی تعریفیں کرنے میں۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں تمہارے خلاف کچھ گواہ لے کر آؤں گا، تو وہ سوچے گا کہ میں تو لوگوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا رہا ہوں اور لوگوں کے سامنے اچھا کام کرتا رہا ہوں، تو آج بھلا میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ اور پھر منافق کی زبان پر بھی مہر لگا دی جائے گی اور اس کے جسم کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، تو اس کے جسم کے تمام اعضاء بول اٹھیں گے کہ یہ لوگوں کے سامنے تو اللہ کی عبادت کرتا اور بہت اچھا بندہ تھا، لیکن لوگ مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے یہ کافروں کو بھی دوست رکھتا تھا اور ان کی دوستی پر بڑا فخر محسوس کرتا تھا اور ان کے ساتھ مل کر یہ برے کام کرتا تھا، مسلمانوں کے سامنے یہ اچھا بنتا اور کفار کے سامنے یہ کفار کی روش اختیار کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غضبناک ہو جائے گا اور ان کو بھی جہنم کی وعید سنا دی جائے گی۔ اسی طرح جب تمام گناہ گاروں کے حساب کتاب ہو جائیں گے اور ان کو جہنم کی وعیدیں سنا دی جائیں گی، پھر مسلمانوں کا، مومنوں کا نمبر آئے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ بلائے گا اور اللہ کے نیک لوگوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور پھر جب نیک انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سایہ رحمت میں لے لے گا اور اس میں اپنے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کے پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے، وہ اپنے تمام گناہوں کے بارے میں بتاتا جائے گا کہ یا رب العالمین، ہاں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئے تھے۔ ہر گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا اور ہر گناہ پہ مومن آدمی کہے گا کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اتنے زیادہ گناہوں کے جواب دیتے دیتے مومن آدمی سوچے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا، اور پھر اللہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہ پہ پردہ ڈالا اور آخرت میں بھی میں تمہارے گناہ میں پردہ ڈال رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں کی خوشخبری سنا دے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد حقوق العباد کا سوال و جواب کیے جائیں گے اور لوگوں سے ان کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوال و جواب کا سلسلہ جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا میزان قائم کیا جائے گا اور اس میزان میں تمام لوگوں کی نیکیاں اور گناہ باری باری رکھے جائیں گے۔ جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا اسے جنت میں بھیجا جائے گا، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتا جائے گا ان لوگوں کو دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے امت کے حق میں قبول کی جائے گی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خاص طور پر اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کا باعث بنیں گے۔ وہ اپنے تمام گناہ گاروں کے لیے رو رو کر اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو بخش دے، انہیں معاف فرما دے، ان سے خطائیں ہو گئیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی تمام امت کو بخشوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت بے پناہ ہوگی، وہ ہمارے لیے روئیں گے اور دعا کریں گے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانہ کر دے، ہمیں بھی پیارے نبی سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری دنیا بھی کامیاب کر دے اور ہماری آخرت بھی کامیاب کر دے، آمین ثم آمین۔